बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। 8वीं फसल है ज़ियारत मदीना में। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो मशहूर आलिम फ़क़ीह मुहद्दिस हनफ़ी हैं, उन्होंने लिखा है कि चंद हजरात के अलावा जिनका खिलाफ कुछ मोतबर नहीं, बिल इत्तफ़ाक़ तमाम मुसलमानों के नज़दीक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अहम तरीन नेकियों में है और अफजल तरीन इबादत में है और आला दर्जा तक पहुँचने के लिए कामयाब ज़रिया और पुर उम्मीद वसीला है। उसका दर्जा वाजिबात के करीब है, बल्कि बाद उलमा ने वाजिब कहा है उस शख्स के लिए जिसमें वहाँ हाज़िरी की वुसअत हो। उसका छोड़ना बड़ी गफलत और बहुत बड़ी जफा है। और बाद मालिकिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि वहाँ क़याम के इरादा से चलना मक्का मुकरमा में क़याम के इरादा से चलने से अफजल है। यानी हज की वजह से चलना तो दूसरी बात है, उसके अलावा मदीना पाक की तरफ चलना अफजल है। दुरे मुख्तार में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत मंदूब है, बल्कि बाद उलमा ने उस शख्स के हक़ में जिसमें वुसअत हो वाजिब कहा है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खैर रमली शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह से इस कौल को नकल किया और उसकी तायीद की। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात उम्मत पर हैं और जो तवक्कात मरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हैं, उनके लिहाज से वुसअत और ताकत के बाद भी हाज़िरी न नसीब हो बेहद महरूमी है और मामूली आज़ार से इस सादत उज़्मा से महरूमी इंतहाई कसावत और जफ़ा है। अगरचे बाज़ उलमा ने बाज़ रिवायत की बिना पर बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत के मस्जिद की ज़ियारत की नीयत को ज़रूरी बताया है, लेकिन आमाए अरबा रहमतुल्लाह अलैह के सब मज़ाहिब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत का इरादा भी मुस्तहब है। हनफिया की मोतबर किताब से मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत ऊपर नकल कर चुका हूँ। शाफिया रहमतुल्लाह अलैह के मुक्तदा इमाम नववी अपने मनासिक में लिखते हैं कि जब हज से फारिग हो जाए तो चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा का इरादा करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत अहम तरीन कुर्बात में से और कामयाब मसाई से है। अनवार सात में मालिकिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब में लिखा है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत पसंदीदा सुन्नत है जो शरअन मतलूब है और मरगूब है और अल्लाह जल शानू के यहाँ कुर्बत पैदा करने में बहुत ऊंची चीज़ है। और काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह मालिकी ने शिफा में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत मजमा अलैह सुन्नत है, बल्कि बाद उलमाए मालिकिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो वाजिब फरमा दिया, जैसा कि कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मवाहिब में अबू इमरान फ़ारसी का कौल नकल किया। मुग़नी जो फ़िक़्ह हन्नाबला रहमतुल्लाह अलैह की बहुत मोतबर किताब है, उसमें लिखा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की ज़ियारत मुस्तहब है, इसलिए कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स हज करे फिर मेरी कब्र की ज़ियारत करे, उसने गोया ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की
اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی، جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر سلام کرے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور شرح کبیر میں جو مذہب حنابلہ کی اہم کتاب ہے لکھا ہے کہ جب حج سے فارغ ہو جائے تو مستحب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کی قبر کی زیارت کرے۔ اس کے بعد وہی احادیث ذکر کیں جو مغنی میں گزری۔ دلیل الطالب جو فقہ حنبلی کا مشہور متن ہے، اس میں حج کے احکام لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھیوں کی قبر کی زیارت مسنون ہے۔ اس کے شارح نیل المعارب میں لکھتے ہیں کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی مستحب ہے، اس لیے کہ حاجی حج کے بعد بغیر سفر کے ان کی زیارت کیسے کر سکتا ہے۔ اسی طرح روز المربع فقہ حنبلی میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کی قبروں کی زیارت مستحب ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسا کہ میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ان سب سے معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ کا متفقہ مسئلہ ہے، اسی لیے بعض علماء نے اس کو اجماعی مسئلہ بتایا، جیسا کہ شروع میں گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعدد روایات میں اس کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 1، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ دوسری حدیث مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور اس کے سوا کوئی اور نیت اس کی نہ ہو تو مجھ پر حق ہو گیا کہ اس کی سفارش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور اس کے سوا کوئی اور نیت اس کی نہ ہو تو مجھ پر حق ہو گیا کہ اس کی سفارش کروں۔ فائدہ، دنیا میں کون شخص ایسا ہوگا جس کو محشر کے ہولناک منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ اس کی شفاعت میرے ذمہ ضروری ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ اس کے لیے خصوصی شفاعت مراد ہے، رفع درجات کی ہو یا اس ہولناک دن میں امن کی ہو یا جنت میں بغیر حساب داخلہ کی یا عمومی سفارش کے علاوہ اس کے لیے خصوصیت سے شفاعت ہو۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شرح مناسک نووی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص میرے پاس آئے اور میری زیارت کے علاوہ کوئی اور غرض اس کی نہ ہو تو مجھ پر اس کا حق ہو گیا کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں۔ میری زیارت کے سوا کوئی اور غرض اس کی نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی غرض نہ ہو جو زیارت کے متعلق نہ ہو۔ لہٰذا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کی نیت یا عبادت کی کثرت یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وغیرہ کی زیارت کی نیت اس کے منافی نہیں، بلکہ ہمارے علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی
نیت کر لے۔ حنفیہ میں سے صاحب در مختار نے بھی یہی لکھا ہے کہ قبر شریف کے ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی نیت کر لے، لیکن ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفیہ میں سے لکھا ہے کہ اس حدیث کی بنا پر پہلی مرتبہ تو صرف قبر مبارک ہی کی نیت ہونا چاہیے، البتہ اگر مقدر یا یاوری کرے اور دوبارہ حاضری کی سعادت نصیب ہو تو مسجد اور قبر شریف دونوں کی نیت کرے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا جامی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ میں زیارت کی نیت سے سفر کیا، اس میں حج کو بھی شامل نہ کیا تاکہ میں زیارت ہی کی نیت ہو۔ محبت کی بات تو یہی ہے۔ تیسری حدیث مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو ایسا ہے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو ایسا ہے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔ فائدہ، مشکات شریف میں ارشاد نقل کیا گیا کہ جس شخص نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے کہ میری زندگی میں زیارت کی ہو۔ اس کے مثل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو گویا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زندگی میں کوئی شخص در دولت پر حاضر ہو اور مکان سے باہر ہی مل کر آئے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ حج کے بعد میری زیارت کرے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مدینہ طیبہ کی حاضری پہلے ہونا چاہیے یا حج پہلے کرنا چاہیے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے اکثر مشائخ کی یہ رائے ہے کہ حج پہلے کرنا چاہیے، لیکن مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وقت میں وسیع گنجائش ہو کہ حج سے پہلے زیارت اطمینان سے کر سکے اور پھر حج بھی اطمینان سے ہو سکے تو زیارت پہلے کر لے، ایسا نہ ہو کہ حج کے بعد کوئی عارض پیش آ جائے۔ البتہ اگر وقت میں تنگی ہو تو حج کو مقدم کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر حج فرض ہے تب تو حج کو مقدم کرنا چاہیے بشرطے کہ مدینہ منورہ راستہ میں نہ پڑتا ہو۔ اگر راستے میں پڑتا ہو تو پھر بغیر زیارت کے آگے بڑھنا قساوت ہے۔ یہ بہرحال ضروری ہے کہ حج کے وقت میں گنجائش ہو، اس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر حج نفل ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے مقدم کرے، اور اولا یہ ہے کہ حج کو مقدم کرے تاکہ گناہوں سے حج کی بدولت پاک ہو کر روضہ پاک کی زیارت کرے۔ چوتھا حدیث مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا، اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے اور وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے میں اس کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہوں گا، اور جو حرم مکہ مکرمہ یا حرم مدینہ میں مر جائے گا وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا، اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے اور وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے میں اس کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہوں گا، اور جو حرم مکہ مکرمہ یا حرم مدینہ میں مر جائے گا وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا۔ فائدہ، متعدد روایت میں یہ مضمون آیا ہے کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرا پڑوسی ہے۔ ارادہ کر کے کا مطلب یہ ہے کہ محض اسی ارادہ سے آیا ہو، یہ نہ ہو کہ سفر تو کسی دینی غرض سے تھا، راستہ چلتے زیارت بھی کر لی۔ حدیث نمبر 2 میں بھی اس قسم کا لفظ گزر چکا ہے کہ میری زیارت کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہ ہو۔ دوسرا مضمون جو حدیث بالا میں مدینہ منورہ میں قیام کے متعلق ہے اس کی روایت آئندہ آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 5، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ فائدہ: کتنی سخت وعید ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات امت پر ہیں ان کے لحاظ سے وسعت کے باوجود حاضر نہ ہونا سراسر ظلم و جفا ہے۔ محدثین حضرات نے اس حدیث پر کلام کر دیا، ورنہ اس کی وجہ سے زیارت واجب ہی ہوتی۔ علامہ کستلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیہ میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے باوجود وسعت کے زیارت نہ کی اس نے یقیناً جفا کی۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ فائدہ: یقیناً ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس پاک جگہ کی زیارت کرے، اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو وہاں کا قیام نصیب ہے کہ ہر وقت یہ سعادت ان کو میسر ہوتی رہتی ہے، اور اس حق کی ادائیگی ان کو ہر وقت میسر ہے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حج مبارک کی سعادت سے نوازے، آمین۔ اور اللہ پاک اپنے گھر مبارک کی جو ہے نا زیارت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جو ہے نا زیارت نصیب فرمائے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا زیارت نصیب فرمائے، اور تمام باقی زیارات جو ہے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس دعوت کے کام کو کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھائی تقاضے ہیں، سال بیرون کے 7 مہینے بیرون کے ملک کے اندر 1 سال کی جماعتوں کے تقاضے، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو میرا انشاءاللہ ارادہ ہے باقی زندگی دعوت کے کام کو مرتے دم تک کرنے کا ارادہ ہے۔ تو آپ لوگ بھی سب ارادے کرو بھائیو، ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کی محنت کرنا۔ تو ارادے ہیں سارے بھائیوں کے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حج کرنے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔